अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कार आमद बात बताने वाला हूँ। अगर हमारे मुआमलात किसी के साथ में सही होते हैं, पैसे के लेन देन में हम क्लियर होते हैं ना, तो ज़िंदगी में कभी भी हमको नुकसान नहीं होता है। हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम तरक्की करते जाते हैं। और जब हम पैसे के छोटे छोटे मुआमला सही नहीं करते हैं, जैसे अगर हमारे सैकड़ों के लेन देन सही नहीं हैं, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात आपको हज़ारों का नुकसान होता है। और अगर आपके हज़ारों के मुआमला सही नहीं हैं, तो आपको लाखों का नुकसान होता है। लाखों के मुआमला सही नहीं है तो करोड़ों का नुकसान होता है। मैं आज आपको मिसाल के ज़रिए से समझाने वाला हूँ, जो प्रैक्टिकल मेरे अपने साथ पेश आई है। मेरा एक साहब से 50,000 रुपये का एक मुआमला आज से कुछ सालों पहले हुआ था। मैं कंपनी में जॉब करता था। उस ज़माने के अंदर मेरी सैलरी मेरे सैलरी अकाउंट में आती थी। एक दिन मुझे अचानक एक साहब का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा हॉस्पिटल में एडमिट है और 50,000 रुपये की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो चूँकि मैं उन साहब को अमीन समझता था और उनकी जो इबादतें हैं, उनकी जो वज़ाक़ता है और उनके बयानात है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर था। मैं ऐसा समझता था कि भाई ये आदमी दीन की इतनी मेहनत कर रहा है, दीनी लाइनों से इतने काम कर रहा है, तो ये आदमी 50,000 रुपये वक्त के ऊपर लौटा देगा। तो मैंने उनके साथ में 50,000 रुपये का मुआमला किया, यानी मैंने उनको उधार दिया मेरे सैलरी अकाउंट में से। वो 50,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अब उन्होंने कहा कि मैं आने वाले जुमेरात को आपको पैसे उसी अकाउंट में रिटर्न कर दूंगा। मैंने कहा देखो, मेरा भी मसला ऐसा है ना कि मेरी जो सैलरी है, तनख्वाह है, उसमें से मैं ये थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, जमा करता हूँ। तो अब मैंने आपसे, क्योंकि आप मजबूरी में हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे ईमान वाले भाई की मदद करने का हुक्म दिया है और बड़े बड़े फ़ज़ाइल है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को तक़वियत पहुँचाता है और ईमान वालों की मिसाल ईंटों की तरह से है, जैसे एक ईंट दूसरे ईंट को तक़वियत पहुँचाती है। देखो, कोई भी इंसान दुनिया में एक दूसरे की जो मदद करता है ना, वो इसी अटेंशन के साथ में, यही सोच के साथ में। हालांकि ये कर्ज़ हसना है, इसके ऊपर सूद वगैरह नहीं है, वरना आज मार्केट में कर्ज़ हसना कोई नहीं देता है। आज मार्केट में सूद आम हो चुका है और ख़ास तौर पे मुसलमान, जिनके शरीयत में, कुरान में अल्लाह ताला ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा वाली आयतें नाजिल फरमाई हैं, हमारी अपनी कौम भी इस बुराई से पाक नहीं है। यानी हमारे समाज को भी अगर आप देखोगे, आम तौर पे सूदी लेन देन, सूदी कारोबार आम हो चुके हैं और बग़ैर सूद के, बग़ैर नफ़े के कोई किसी को पैसे नहीं देता है। लेकिन हमने दिए, क्या सोच कर दिए कि नहीं भाई, ये एक आदमी जो है अपना ईमान वाला भाई है, अगर अब हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा, पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा, तो कौन करेगा। इस नुक्ते नज़र से हमने उनकी मदद की है। अब जब पैसे मांगने का वक्त आया, यानी जो मुद्दत पूरी हो गई, उसके 2-3 दिनों तक मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो पता चला कि जिन साहब के दीनदारी पर, ज़ाहिरी वज़ाक़ता पे भरोसा करके मैंने उनको 50,000 रुपये कर्ज़ दिया था, वो भी उनकी वालिदा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिए। 1 मरतबा, 10 मरतबा, मतलब फ़ोन उठा ही नहीं रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा, ऐ अल्लाह, ऐसे मुआमलात तो आम दुनियादार भी नहीं करते हैं। उनके यहाँ पर भी एक निज़ाम होता है कि किसी ने कर्ज़ दिया हुआ है तो वो सामने से जो कर्ज़ खा है उसको वक्त से पहले, क्योंकि मैं आपको और एक मेरा मुआमला बताता हूँ। मेरा एक हिंदू दोस्त है,
ذات سے سندھی ہے، ہم دونوں ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ایک 5,000 10,000 روپے کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ اکثر میرے سے لیتا تھا اور یہ بول کر لیتا تھا کہ بولے یار مجھے تنخواہ پوری گاؤں میں بھیجنا پڑتا ہے، والدین کو بھیجنا پڑتا ہے، میرے پاس میں بہت کم پیسے بچ جاتے ہیں، تو مجھے ایڈوانس میں جو ہے گھر مالک کو کرائے میں دینا ہے یا گھر کا کچھ سامان خریدنا ہے تو میں دے دیتا تھا ان کو۔ اور جیسے ہی سیلری ہو گئی، اس بندے نے کبھی بھی تاخیر نہیں کیا، یعنی 1 تاریخ کو رات میں 12 بجے سیلری ہوتی تھی اور اسی وقت میں وہ میرے جتنے بھی پیسے ہوتے تھے وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ یہ میرا اس کا معاملہ کئی مہینوں تک چلا، یعنی جب تک ہم لوگ ساتھ میں کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کے بعد میں بھی چلا، لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی اور ملک میں شفٹ ہو گیا، آج وہاں پہ بہت بڑی پوسٹ کے اوپر ہے، اور اکثر مجھے دعوت بھی دیتے رہتا ہے۔ میں کبھی وہ ملک میں جاؤں گا تو ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگوں کو بھی ملاؤں گا۔ تو میرا تجربہ تھا یہ، تو میں نے کہا ہے اللہ، ایک ایسا انسان جس کے پاس میں نہ قرآن ہے نہ جس کے پاس میں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ والی آیت ہے، معاملات کے لائن سے، لین دین کے لائن سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بندہ معاملات میں اتنا صحیح تھا، اتنا کھرا تھا۔ اب یہاں ہم اپنے ایک ایمان والے بھائی سے معاملہ کر رہے ہیں، اچھا وہ جو معاملہ کر رہے ہیں وہ ایمان والا بھائی ایسا عام بھی نہیں ہے نا، ایک عام انسان بھی نہیں ہے۔ بھائی آپ خود لوگوں کو اسلام سمجھاتے ہو، آپ خود لوگوں کو دین سکھاتے ہو، آپ خود ایمان یقین کی بات بتاتے ہو، مسائل بتاتے ہو، فتاوے دے رہے ہو، آپ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہوئے ہو دارالفتہ دارالقضاء کے اندر، اور پیسے کا لین دین آپ کا ایسا ہے کہ جو عام لوگ بھی ایسا معاملہ نہیں کرتے ہوں گے۔ اب جس نے قرض دیا ہے آپ نے اس کا موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ اب تھوڑے دنوں تک میں بھی تقاضا کرتا رہا، لیکن اس کے بعد میں میرے پیچھے بھی مصروفیات ہوتی ہے، آفس کا کام، پھر میرا اپنا پرسنل کام، یہ ساری چیزوں کے اندر میں نے کہا اے اللہ، میں اس بندے کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اب اس کے گھر پہ جھگڑے کرنے کو تو جا نہیں سکتے، اپن گالی گلوچ تو کر نہیں سکتے عام لوگوں کی طرح سے۔ اب اس کے بعد دیکھو، ہر انسان کے حالات اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ وہ زمانہ یہ تھا کہ میرے نزدیک 50,000 روپے کی بہت زیادہ قیمت ہوا کرتی تھی، کیونکہ میں جاب کرتا تھا، لیکن میں اتنا بزن ہوا اس واقعے سے، اس کے بعد میں نے دینداروں کو بڑی رقم دینا بند کر دیا۔ یعنی میرے پاس بعد میں بھی لوگ آتے تھے، میرے شاگرد وغیرہ، تو میں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے دیتا تھا، یہ نیت سے کہ اس نے واپس نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے 2,000 5,000 یا ایسے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر قرض ہے۔ اب اس کے بعد میں لیکن جو بڑی رقم ہے، بڑی رقم کسے کہتے ہیں، جیسے اب الحمدللہ میرا کام کاج بڑھا تو جی سی سی کے ساتھ میں بھی مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے مجھے انڈیا میں 10 مسجدوں کا کام کرنے کا جو ہے، یعنی 10 مسجدوں کا ایک پروجیکٹ دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں بولا بھائی میں انڈیا میں کام نہیں کر سکتا ہوں، انڈیا کے اندر اگر آپ کو کام کرانا ہے تو کسی اور کو ذمہ داری دو، ہاں باقی اگر آپ کو کام ہی کرانا ہے تو میرے نزدیک ایسے مستحق ملک ہے جن ملکوں کے اندر ہم مسجدوں کی تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ذمہ داری میں پوری لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابھی فی الحال آج کی تاریخ میں جو بار بار سفر کرتا ہوں، اس میں ایک ملک میں ہماری 4 مسجدیں، ایک ملک میں 2 مسجدیں اور ایک ملک میں اور 4 مسجدیں، اس طریقے سے 3 ملکوں کے اندر ہمارے 10 مسجدوں کا تعمیری کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ ان کا کنسٹرکشن وغیرہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ پہلے مرحلے میں وہ ملکوں کو گیا، ہم نے وہاں کے مقامی علماء کے سامنے تقاضا رکھا، آپ ہم کو گاؤں دو، زمین دو، جگہ دو، تو انہوں نے ہم کو ان کے اعتبار سے مشورہ کر کے پھر وہ ساری جگہ وغیرہ دی۔ پھر ہم نے وہاں پہ جو اسی ملک کا کونسلیٹ، جس ملک کے تحت میں یہ کام ہو رہا ہے، ہم وہاں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ساتھ میں لے کر ہم نے وہ جگہ کا سروے وغیرہ کیا، اس کو پاس کیا۔ اب وہ باقی کی ذمہ داری میری ہے، جو تعمیری کام وغیرہ سب کچھ وہاں پہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بہترین طریقے سے، کیونکہ وہ ملکوں میں اتنی ایمانداری ہے۔ ابھی میں اس پہ پھر کبھی جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں جی سی سی والوں نے مجھے ایک ہاسپٹل کا بھی پروجیکٹ دیا ہوا ہے، 10 کروڑ روپیے اس کا اسٹیمیٹ ہے۔
تو وہ بھی ہم انہی ملک میں تعمیر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ غربت وہاں پہ زیادہ ہے۔ میں بولا میں انڈیا میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں بھائی، تم کو انڈیا میں کرانے کا ہوگا نا، کیونکہ میں یہاں کے پیسوں کے معاملات کے اندر لوگوں سے بہت بدظن ہویا ہوا، تو میرے کو پیسے کے معاملات چھوڑ کے دوسرا اور کچھ کام کرنا ہے، یہاں بیان کرنا ہے میں بیان کر سکتا، تقریر کرنا ہے تقریر کر سکتا۔ واقعہ بھی پورا نہیں ہوا، اصلی واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا ہی نہیں ہوں۔ تو وقت اور حالات جو ہے نا انسان کے بدلتے ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوا، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، مجھے اپنا پرسنلی مجھے جو ہے، میں ایک پراپرٹی خرید رہا تھا۔ اب میں نے کم سے کم ایک 10-12 بروکروں کو بولا ہوں کہ بھائی میں جو ہے ایک پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، آپ لوگ مجھے دیکھ کر بتاؤ۔ انہی بروکروں میں سے ایک بروکر ان کے لیے بھی کام کرتا تھا، جن جناب کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ پراپرٹی کا بھی دھندا کرتے ہیں۔ میں تو ان کے صرف دارالقضا کو، دارالافتاء کو، بیان کو، تقریر کو، اور رمضان کے مہینے میں جو ہے پورا 1 مہینہ مراقبے میں بیٹھنے کو، کیا کہتے ہیں اس کو، اعتکاف میں بیٹھنے کو، مجھے خالی اتنا ہی معلوم تھا۔ لیکن خیر چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ چلا کہ وہ پراپرٹی کے بھی کاروبار میں ہیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ میرے پاس میں تو اب ان کا نمبر میرے پاس میں بھی نہیں ہے، اور مجھے جو کال آتے ہیں تو وہ اب کسٹمر کیئر کو چلے جاتے ہیں، تو کسٹمر کیئر میں کئی مرتبہ ان کا کال گیا، میری ان کی بات نہیں ہوئی۔ اب ان کا جو آدمی تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو بھیجے یہاں پہ ملاقات کے لیے، اور اتفاق کی بات ایسی ہے کہ میں اس دن وہ مل گیا ان کو، یعنی وہ جو آدمی میرے پاس میں آیا، ہمارے دونوں کا سلام کلام ہوا۔ وہ بندے کو بھی میں پہچانتا تھا، اور میں بولا رفیق بھائی کیسے ہے، چائے پئیں گے اور کچھ شربت وغیرہ پئیں گے، جو آپ بولیں گے انشاءاللہ، بچے یہاں پہ کام کرتے رہتے ہیں۔ میں بولا منگا لیں گے ان کے ہاتھ سے۔ نہیں بولے میں بہت اہم کام کے لیے آیا تھا، وہ آپ نے کسی پراپرٹی کے بارے میں جو ہے کچھ بروکر لوگوں کو بولے، میں نے ایسا سنا تھا، تو فلانے صاحب۔ میں بولا ہاں میرے پہچانت والے۔ بولے وہ جو صاحب ہے ان کی اپنی بھی ایک پراپرٹی ہے، ان کا اپنا بھی ایک کام چل رہا ہے، اور جو چاہیے نا آپ کو ویسی ہی ایک پراپرٹی ان کی بھی ہے۔ اور وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی، میں دھیان سے سنتا رہا، اور انہوں نے بولے کہ ہم کو پتہ چلا ہے کہ بھائی آپ فلانی جگہ پہ جو ہے 1-1.5 کروڑ کا سودا کر رہے ہیں، وہی چیز جو آپ اتنے مہنگے میں لے رہے ہو وہ آپ کو 75-80 لاکھ روپے میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں ان کی پوری بات سنتا رہا، پھر میں بولا دیکھو رفیق بھائی، میرا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ جب کوئی انسان میرے ساتھ چھوٹے پیسے کے معاملے میں صاف صفائی والا معاملہ نہیں رکھتا ہے تو میں بڑے پیسے والا معاملہ اس کے ساتھ میں نہیں کرتا ہوں۔ کامن سینس کی بات ہے، میں بولا ایک انسان جس کا پیسوں کا ہزاروں کا معاملہ آپ کے ساتھ میں صحیح نہیں ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ انسان لاکھوں کا معاملہ آپ کے ساتھ میں صحیح کرے؟ ایک دم کامن سینس کی بات ہے۔ بھائی آپ کو لاکھوں کا معاملہ کرنا ہے نا، تو لاکھوں کا معاملہ اگر کرنا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں گے اس انسان کا آپ کے ساتھ ہزاروں کا معاملہ کیسا تھا۔ میں نے کہا میرا ان کا ایک ہزاروں کا معاملہ ہو چکا ہے، اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایک انسان نے اگر مجھے ہزاروں کے معاملے میں دھوکہ دیا اور لاکھوں کے معاملے میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں آپ کو 20 لاکھ کا فائدہ ہے، 30 لاکھ کا فائدہ ہے نا، تو وہ فائدہ مجھے نہیں چاہیے، وہ آپ اپنے گھر کو رکھو۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی امین ہے، معاملہ صحیح کر رہا ہے، وہ بھلے میرے سے 20 لاکھ روپیہ زیادہ لے رہا ہو، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن میں اپنی جگہ پہ مطمئن ہوں، سامنے والا بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کلیئر ہے۔ تو دیکھو میں نے کہا کیا ہے نا، مجھے ایک بیڈ ایکسپیرینس ہویا ہوا ہے، یعنی ایسا تجربہ پیسے کے لین دین کا، تو اس وجہ سے میں بولا میں ایسے شخص کے ساتھ میں دوسرا کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس اتنا ہی ہے۔ میں بولا باقی کچھ نہیں ہے، ورنہ آپ نے جو پراپرٹی وغیرہ بتائے وہ مجھے پسند ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہے، سب ہے۔ میں بولا ماشاءاللہ، لیکن مجھے ایسے شخص سے ہی معاملہ نہیں کرنے کا ہے۔ میں نے ان کو اس طرح سے بولا، وہ چلے گئے یہاں سے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا، یہ سمجھانے اور سکھانے کے لیے
اب مجھے آپ بتاؤ، چلو میں اگر ان کے ساتھ میں 80 لاکھ روپے والا بھی معاملہ کر لیتا تھا، تو وہ جو 80 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، وہ 80 لاکھ روپے کے معاملے میں کم سے کم ان کو 5 لاکھ کا تو فائدہ ہوگا، کم سے کم، کیونکہ انہوں نے سامنے سے بولے تھے 75-80 تک آپ کو وہ چیز مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے، میں 80 میں بھی لے لیتا تو بھی آپ کو کم سے کم 5 لاکھ کا تو فائدہ ہوگا۔ اب آپ سوچو، اگر وہی انسان کا میرے ساتھ 50,000 کا معاملہ صحیح ہوتا اور وہ انسان وقت پہ ادا کرتا، تو میں اس انسان کے ساتھ میں جو ہے نا 80 لاکھ کا بھی معاملہ کر دیتا تھا تاکہ وہ بیچارے کو 5 لاکھ کا فائدہ ہو۔ اب آپ بولو نا، مجھے بتاؤ 4.5 لاکھ روپے کا نقصان یا 5 لاکھ روپے کا نقصان کس کا ہوا؟ تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں۔ آپ لوگ بھی میری بات پہ دھیان دینا، پیسے کے معاملات صحیح رکھو، صاف رکھو، اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولیں گا آپ کے لیے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ میں ہمیشہ کیا بولتا ہوں کہ بھائی میرے اوپر اگر کسی کا 5 روپے بھی قرضہ ہوگا، 5 روپے بھی، تو میں یا میرے فرزند یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں 11 بجے تک بیٹھے ہوئے رہتے ہو، آپ کبھی بھی بولو ان کو بھائی مفتی صاحب سے 5 روپے آنے کے ہیں، انشاءاللہ میں کبھی نہ نہیں بولوں گا، آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور مجھے امید ہے کسی کے میرے اوپر حق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایسے ڈھونڈ کر میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی پڑھاتے تھے، گاؤں جانے کی ضرورت پڑی مجھے، پیسے نہیں میرے پاس میں، پیسے مطلب میرا ATM وغیرہ، کیونکہ اچھا ابھی بھی میرے پاس کیش نہیں ہے، میں کیش نہیں رکھتا ہوں، میرا ATM جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے، اور اس کے لیے بینک میں جانا ہے، اس کو ان لاک کرنا ہے، اب اتنے سارے مسائل ہیں۔ اور گاؤں میں جو ہے نا، اچانک میں میرے ایک رشتے کے نانا تھے، یعنی میرے نانا کے رشتہ دار تھے، وہ بھی میرے نانا ہی ہوتے ہیں، ان کا اچانک میں انتقال ہوا، مجھے اس کی اطلاع ملی تھی۔ اب میں نے میرے ساتھیوں سے کہا تو ایک ساتھی نے مجھے ٹکٹ کے لیے جو ہے ایک رقم دے دی ہے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ 2,000 روپے رکھو، بولے آپ جا کے آ جاؤ، وہ بعد میں دیکھیں گے اپن لینے دینے کا کیا ہے۔ اب میں گاؤں میں وہ تجہیز و تکفین ساری چیزیں اس سے فارغ ہو کے جب آیا تو پتہ چلا کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں کسی تقاضے پہ، پھر پتہ چلا اور سفر پہ گئے ہوئے۔ اب میں ان کو ڈھونڈتا رہا، میں ان کا وہ زمانے میں گوگل پہ فون پہ بھی نہیں تھا، اب مجھے لگا کہ چلو آ جائیں گے واپس، تقاضے پہ گئے ہوئے ہیں، چلے کے بعد آ جائیں گے، 4 مہینے کے بعد میں آ جائیں گے، وہ نہیں آئے واپس۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں ان کے گاؤں پہنچا تو بولے وہ یہاں گاؤں میں تھوڑی رہتے ہیں، وہ تو بہت دور ہے ایک جگہ پہ، وہاں پڑھاتے بولے بچوں کو۔ اب میں وہاں گیا، وہ گاؤں کے لوگوں نے بولے ارے نہیں، یہ نام کے مولانا تھوڑی پڑھاتے، بولے یہاں پہ مفتی صاحب، وہ تو دوسرے گاؤں میں پڑھاتے۔ اب میرے پاس میں بھی وقت کی قلت میں پھر واپس آیا، ایسا میں نے 1-2 بار ان کو تلاش کیا، آخری میں وہ نہیں ملے مجھے۔ پھر میں نے بڑے مشکل سے کئی لوگوں کو، مجھے جو بھی ملتا تھا، جو ان کو بھی مجھے بھی پہچانتا ہے، میں سب سے پہلے اس کو یہی بولتا تھا، ارے یار وہ اپنے ساتھ میں فلانے صاحب پڑھاتے تھے، ان کا نمبر ہے کیا تمہارے پاس، ہے کیا؟ تو لوگوں نے مجھے ان کے سیم ٹو سیم نام کے بھی دوسرے کئی لوگوں کے نمبر دیے، بڑے مشکل سے ان کا مجھے نمبر ملا، میں نے ان سے فون پہ بات کیا، اور جتنی رقم میں نے ان سے ادھار لیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے ان کو واپس کیا، اور یہ بول کر کیا کہ شرعی اعتبار سے سودی لین دین حرام اور ناجائز ہے، لیکن آپ کے بغیر تقاضے کے کوئی انسان اگر آپ کی رقم پہ کچھ رقم زیادہ کر کے آپ کو واپس لوٹاتا ہے، وہ بالکل جائز ہے آپ کے لیے، وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے آپ کو۔ تو دیکھو، جب آپ ایسے معاملات کرتے ہیں نا، تو تب جا کے اللہ تعالیٰ روزی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ہم آپ لوگوں کی رہبری رہنمائی، اور اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے، اب ہمارا جو ٹریڈنگ وغیرہ کا جو اماؤنٹ ہے جس میں ہم ڈیلی ٹریڈ لیتے ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کیوں ہے بھائی یہ سب؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے دروازے آپ کے اوپر اللہ کھولتا ہے؟ جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے، اور آپ جب سینکڑوں کا معاملہ صحیح کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہزاروں دیتا ہے، اور جب آپ ہزاروں کا معاملہ صحیح کرتے ہیں، اللہ آپ کو لاکھوں دیتا ہے۔ آپ لاکھوں کے معاملے میں صحیح ہوتے ہیں نا، کروڑوں سے نوازتا ہے اللہ۔ اور بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، اب آپ اس کے اندر ایک چیز اور دھیان دو، آپ لوگ یہ بولیں گے ارے یار مفتی صاحب 50,000 کی کوئی بات ہے کیا؟
وہ تو تم معاف بھی کر سکتے تھے، برابر کر سکتے تھے، مگر سامنے والا جو بندہ ہے اس نے بولنا تو چاہیے نا، لیکن اس کا جو گھمنڈ ہے، اس کا جو اکڑ ہے، اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، وہ سامنے والا جو بندہ ہے پیسے تو لے لیا اس نے، وہ آپ کو میسج کرنے بھی تیار نہیں ہے، وہ آپ کو کال بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان نے اس نے نماز روزے کے تو اسلام کو سیکھا ہوا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے معاملات کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں بھی اس کا پیسوں کا معاملہ ویسا ہی ہوگا، اسی لیے ایسا انسان ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھلے پیسے دینے میں آپ کو دیری ہو رہی ہو، لیکن ایک چیز یاد رکھو، آپ اپنے پیسوں کے لین دین اور معاملات کلیئر رکھو۔ اگر آپ کو دیری ہو رہی ہے، کم سے کم آپ مہلت مانگو، اس کی بھی فضیلت ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی فضائل بیان کیے۔ بھائی کسی نے آپ سے قرضہ لیا، وہ مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دو اس کو، اس کی بھی فضیلت ہے۔ لیکن آپ یہاں مہلت بھی مانگنے کو تیار نہیں ہے، کیوں؟ آپ کا گھمنڈ، آپ کی انانیت، آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ تو پتہ چلا کہ آپ کو اسلامی اخلاق کی ہوا بھی نہیں لگی۔ بھلے آپ بیان کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، آپ جو ہے ساری چیزیں کر رہے ہو، لیکن نہیں، جیسے وہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے نا، زاہد کا تکبر۔ ہاں، بہت خطرناک جملہ لکھا ہوا ہے اس میں، زاہد کا متکبر ہونا، مطلب اپنے عبادت پہ بھی گھمنڈ کرنا۔ باقی لوگ کیا عبادت کرتے، میں ان سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ چیزیں، تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے پھر وہ ساری چیزیں۔ تو گھمنڈ اور اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کی عاجزی یہ ہے، آپ نے کسی سے پیسے لیے، بھلے آپ کو دیری ہو رہی ہو، ارے کم سے کم اس سے بات تو کرو، ٹرانسپیرنسی رکھو اپنے معاملات کے اندر، کیونکہ وقت اور حالات کون سے انسان کے، چاہے وہ معاشی طور پہ ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے بدل دیتا ہے۔ بس مجھے یہی نصیحت کرنا تھا آپ لوگوں کو۔ آپ لوگوں نے بھی کسی سے قرض لیے ہوں گے، کسی کا حق آپ کے ذمے ہوگا، آپ کلیئر کرو اس کو، کسی کا حق رکھو مت اپنے اوپر، بوجھ مت رکھو۔ اور اگر مان لو آپ کی کچھ مجبوری ہے، کچھ آپ معاشی طور پہ پریشان ہیں، تو کم سے کم سامنے والے کو میسج کرو، مہلت مانگو اس سے، اپنے معاملات میں ٹرانسپیرنسی رکھو، ورنہ یاد رکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری یہ بات یاد کرو گے آپ، اور بولو گے کہ یار واقعی میں بھی مفتی صاحب نے ایک زمانے میں بولے تھے، ہم اگر ان کی بات سن لیتے تو آج آپ ہزاروں پتی نہیں کروڑوں پتی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کا اسلام، لین دین کا اسلام ہم کو سمجھا دے، اور اپنے معاملات صاف ستھرے رکھنے والا بنائیں، تاکہ ہم اپنی زندگی سکون سے، آرام سے، چین سے، اطمینان سے گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔